बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। चाहे आप पाकिस्तान में देख रहे हो, कराची में देख रहे हो, कराची से बाहर देख रहे हो, मुल्क से बाहर देख रहे हो, सबको मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में खुश आमदीद कहते हैं। और मेट्रो वन न्यूज़ का ये हमेशा से एक काविश और मेहनत रही है कि आपको यकजहाँ किया जाए, यानी अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आपको वही फीलिंग्स और वही वाइब्स आएँ कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिसका मॉर्निंग शो सजाया जाता है, जिसको लीड कर रहे हैं नदीम उस्मानी साहब और हमारी पूरी टीम। इवन तो नदीम भाई की बात करूं या मैं अपनी बात करूं तो हम कुछ भी नहीं है जब तक हमारा पूरा क्रू हमारे साथ मौजूद है, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो लाइट मैन है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक स्टाफ है। इवन दो फ्रॉम द मेन गेट टुवर्ड्स टू द लास्ट रूम हमारे जितने भी लोग हैं, अगर ये मौजूद ना हो तो हम कंफर्टेबली यहाँ बैठ नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। तो तमाम की मेहनत और काविश को मिलकर इम्तिजाज है एक प्रोग्राम का जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और इसी के साथ जब सुबह का आगाज़ होता है तो सेकंड डे हम बड़े फ्रेश होते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। मंडे वाला दिन थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए होता है कि आप 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी गुजार कर आते हैं, उसके बाद आप काम को कैसे एग्जीक्यूट करें। तो वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें भी अल्लाह तबारक व तआला आपको सिखाता है कि ज़िंदगी का ये भी एक पहलू है। और जी इसी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है, तो आपने फरमाया कि दोस्त जो है वो हीरा है और भाई जो है वो सोना है। चुनांचे उस बंदे ने दरियाफ्त किया कि आपने भाई को इतनी कम चीज़ से मतलब मुशाबत दी और दोस्त को इतनी महंगी चीज़ से मुशाबत दी, तो आपने तबस्सुम बिखेरते हुए ये कहा कि अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर फिर पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो कहते हैं कि अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि रिश्ते वो एसेट होते हैं आपकी ज़िंदगी का, कि जब ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो बिलौस अगर रिश्ते हैं जिसमें से सबसे अव्वल और सबसे बेहतरीन रिश्ता वालिदैन का है, यानी माँ बाप का। आज आप देखिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, तो आप यकीन करें कि जिस बंदे को ओल्ड एज होम में माँ बाप को डालने के बाद बहुत माल और दौलत मिल जाए तो इस चीज़ से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको तमाम आसाइशें, तमाम सहूलियत दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है, आखिरत में आप हकदार नहीं होंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब माँ और बाप इस चीज़ से झिझकना शुरू कर दें कि अगर मेरी कही हुई बात से मेरा बेटा या बेटी नाराज़ हो गए और मेरी खाने पीने में या किसी चीज़ में कमी कर देंगे, उस लिहाज से वो चुप हो जाए, तो इस बात का तसल्ली कर दे कि आपका ज़वाल शुरू हो चुका है। ज़िंदगी में हमेशा अगर आगे बढ़ना है तो माँ बाप की कदर कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि हमें खुदा को देखना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करके एक दफ़ा अपने वालिदा के चेहरे को देख लो। जन्नत जिसके लिए दुनिया में कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी माँ के पाँव तले है। बाप की बददुआ से डरें, क्योंकि वाहिद बददुआ है जिसका फिर अजाला कुछ नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा बाप के दिल से आह निकल गई तो आपको अर्श से लेकर फर्श तक जो है वो ज़िंदगी में नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में अगर आपसे कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि ज़िंदगी में आपको उसका मलाल है, तो जाकर माफ़ी मांगे, अभी भी देर नहीं हुई। और अगर वालिदैन हयात नहीं है तो उनकी कब्रों पर जाकर उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वालिदैन की रूह आपके लिए दुआ करती है। इसी के साथ आज माइंड साइंसेस की बात करेंगे, अपनी शख्सियत को कैसे निखारना है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, किस सिम्त को इख्तियार करते हुए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। तो आज प्रोग्राम में बताएंगे। नादिया नदीम अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है, ज़हनी ताकत की माहिर, यानी आपको बताती हैं कि ज़िंदगी में क्या वे बेहतर होता है, क्या वे बेहतर नहीं होता है, ज़िंदगी में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे हर कोई बढ़ता है, बेहतरीन तरीका क्या है आगे बढ़ने का, कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते जाए। कहते हैं ना कि ब्रांड पहनने से कुछ नहीं होता, खुद को ब्रांड बनाए ताकि लोग बोलें कि यस ये नादिया है, यस ये ज़ीशान है। इसी के साथ रिकी NLP सलवा और मेडिटेशन करवाती हैं, और क्या क्या करवाती हैं क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर मैं इंट्रोडक्शन में गया तो पहला घंटा खत्म हो जाएगा। मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपकी तो वैसे शक्ल देखी बंदा आधा तो सही हो जाएगा, तो ये जिस तरीके से माशाल्लाह एक स्माइल है, अल्लाह ताला इस पे आपको कहते हैं ना कि मजीद तरक्की दे, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो ये आपके बारे में नदीम भाई ने कहा था कि प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो क्योंकि आप अच्छा कुछ लोग होते हैं कि जो एक पोस्ट पर होते हैं तो वो ना थोड़ा सा यहाँ और यहाँ पे सरिया आ जाता है, ये आपने कैसे निकलवाया, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं। क्योंकि देखिए सरिया कैसे निकलवाया, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम भी बड़े लाइफ में ऐसे लोगों से डेली मुलाकात होती है कि जिनके यहाँ पे सरिया होता है और वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को जो कुछ नवाज रहा है, जो हमारी एनर्जीज हैं, जो कुछ है अल्लाह ताला की देन है।
جس دن سریا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ واپس بھی لے لے گا, کیونکہ ہمارے فیلڈ میں آپ یقین کریں ذیشان, جس طرح سے جن لوگوں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی پرابلم سے باہر نکالتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہمارے پاس دعاؤں بھرے میسیجز اور کالز آتی ہیں نا, تو وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید خاص چن لیا ہے کسی کا. شکل آپ کی بتا رہی ہے ماشاءاللہ, جو نور ہے اور جو فریشنس ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے آرٹیفیشل طریقہ فیل ہو جاتا ہے, آپ 1 کلو میک اپ لگوا کر آ جائیں گی وہ فیل ہوگا. نیچرل گلو نیچرل ہوتا ہے, اور وہ چیز آپ کی آنکھوں کی ویزیبلٹی بتا رہی کہ یس میں جو کر رہی ہوں وہ اپنی خدا کے لیے کر رہی ہوں. بالکل ماشاءاللہ. تو اب ہم آتے ہیں کیسے آپ ذہنی مطلب کیا آپ جم میں جا کے ورزش کرواتی ہیں, کیا لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں؟ بالکل, آپ نے یہ صحیح مزے کی بات پوچھی. جیسے ہم جب ایکسرسائز ہمارے یہاں, کیونکہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے جو آج کل ہمارا پلیٹ فارم جو ہے, ہم ورک شاپس وغیرہ جب کرتے ہیں تو ہم یہی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو فزیکل ہیلتھ پتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہارٹ پیشنٹ ہے یا جو بھی ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ پتا ہی نہیں ہے کسی ایگزیکٹلی. یا ان کو اگر کوئی انزائٹی, ڈپریشن, کوئی فوبیا ہے تو ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ ان چیزوں سے باہر نکلا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسٹ میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کپل کی شادی ہوتی ہے تو وہ کنسلٹیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لائف گزارے, لائف کوچنگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جاب, کسی کا جاب ایسی ہے تو وہ کوچنگ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ان چیزوں کو معنی ہی نہیں دیے جاتے, سمجھا ہی نہیں جاتا. ٹو بی ویری آنیسٹ, شادی ہونے کے تیسرے دن پوچھتے اب ہم دادی دادا کا بنے گے, مطلب کیا مطلب ریڈی میڈ تھوڑی لے کر آئیں گے بچے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی کپلز میں بیچاروں میں ایک بہت بڑا ڈپریشن ہوتا ہے. میں نے بھی پچھلے دنوں اپنے انسٹا پہ ایک ریل اپلوڈ کی تھی, آپ بھی یقیناً یہ باتیں سنتے ہوں گے, ہم نے بھی سن رہے ہوتے ہیں ہم آس پاس. کسی کی شادی ہوئی, فوراً یہی سوال آ گیا, ٹھیک ہے, صبح اٹھتے ساتھ بیٹا کب خوشخبری, بھائی کون سی خوشخبری, یا کسی بیچارے لڑکے کی جاب نہیں ہو رہی تو اس سے بار بار گھر والے اور فیملی پوچھے گی یار تمہاری جاب نہیں ہوئی. وہ بیچارہ پہلی ایک ڈپریشن میں جاب نہ ہونے کی وجہ سے. اور سیکنڈ ایک چیز جو کہ نادی جی, آپ کیونکہ لڑکی ہیں تو آپ زیادہ, بیچاری بچی بیاہ کر آئی ہے اور لڑکے کی جاب چلی, منحوس قدم تھے, منحوس قدم تھے. یا خدا نہ خواستہ شادی کے بیچ میں ہی کوئی اوکیزنز کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کچھ, ارے بھائی دیکھو ابھی لڑکی آئی نہیں ہے. کیا ہمارے پتہ ہے جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے سوسائٹی میں, اتنی نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں, ہمیں یہی لگتا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں میری ایک پیشنٹ تھی, انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تو بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اتنے نیگیٹو تھاٹس ہیں, اتنی نیگیٹو, ہر 2 بات کے بعد ایک نیگیٹو بات نکلے گی. ایسا ہی ہے. تو آپ کیسے اس پہ, میں نے کہا بھائی ہمارا گول یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں اور فری آف کاسٹ لائیں. یہ چیز ہے کہ مسئلہ یہ کہ کوئی بھی آج کل نادی جی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کا نام یوز کر کے بھی نا پیسے کما رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو نام کی تو ایسی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا, لیکن آپ کے نام سے آئی ڈیز بن جاتی ہیں, ہم یہ کروا رہے ہیں, اچھا 5,000 رجسٹریشن فیس ہے, 2,500 آپ دے دیجیے گا, تو اس طرح خراب ہوتی ہیں چیزیں. بالکل, ہم اس پہ بھی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت ہمارا میگا ماسٹری کورس چل رہا ہے, 2 مہینے ہو گئے اس کو کورس کو, اب ہمارا 3rd فیز اس میں سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ کورس ہم وہ کروا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں جو میری ورکنگ ہے, یقیناً آپ کو بھی پتا ہوگا, 2-3 دن کی ورک شاپس ہوتی ہیں سلوا اور NLP کی, اور 1.5-2 لاکھ کی وہ ورک شاپس. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم NLP, سلوا, ریکی, ٹیلی پیتھی, ہپنوسس, جتنے بھی مائنڈ سائنسز کے کورسز ہیں, یہ اس وقت ہم آن لائن فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ بول بھی اتنا پیارا نہیں, لوگ جس نے نہیں بھی کرنا وہ آ جائے گا کرنے کے لیے, اللہ کی قسم صحیح بتا رہا ہوں میں, نمبر آپ کو موجود ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. تو باقی میں جتنے پیار سے آپ نے بولا نا, لوگ جو نہیں بھی آنا وہ کہے گا میں تو کرنا. آپ یقین کریں ذیشان, اللہ, بس میں کہتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں, اللہ کی کوئی خاص مہربانی ہے. میرے پاس جب کنسلٹیشن گئی, کیونکہ ہم آن لائن ہیں, ابھی انشاءاللہ ہم اپنا اسلام آباد میں آفس, فزیکل آفس بنانے جا رہے ہیں. ویسے مہمان ہے, میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد سے آئی ہیں, صرف ہم نے ٹائم میں سے ٹائم چرایا کہ ہم آپ تک بہتر بات پہنچا سکے. جی میم. تو ہم اسلام آباد میں بھی فزیکل انشاءاللہ اپنا آفس بنا رہے ہیں. تو آپ یقین کریں, مجھے ایسا, جیسے مجھے فیل آتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اس نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو تھنکنگ, انزائٹی, ڈپریشن سے باہر نکالے. کیونکہ آپ یقین کریں, میں جب آتی ہوں, آپ گھر سے بس باہر نکلے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں یا کوئی نہ کوئی رستے میں ایشو, ٹریفک میں سٹک, آپ کی وہ جو بیچارے جو شخص ایک آفس جانے کے لیے نکلا اور وہ شام میں گھر آ رہا ہے نا, جو اس کا انزائٹی اور ڈپریشن کا جو لیول ہے نا, وہ مطلب
लिमिट नहीं है उसकी। जो कहते हैं ना सीबीसी करवाया तो 12% भी आपके वाइट सेल नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो वो एचबी सॉरी एग्जैक्टली अब इस वक्त इसीलिए हम अपना मास्टरी कोर्स करवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यकीन करें ज़िशान, हमारे पास पेशेंट्स मेरे पास अक्सर आते हैं, जब उनसे सिर्फ कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट होता है ना, तो बहुत दफ़ा ये होता है सिर्फ कंसल्टेशन में जब हम पूरा थेरेपी सेशन उनको रिकमेंड करते हैं, कहते नहीं हम तो सही हो गए, आपने इतने अच्छे से सिर्फ सुना और सजेशन दी तो हमें लगा हमें कोई सुनने वाला नहीं था, ठीक है, कोई हमें बताने वाला नहीं था कि अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। सही, हम जो सुनते आ रहे हैं ना बचपन से उसी में जी रहे हैं। अच्छा नादी जी, अब मैं आपका पेशेंट हूँ, आप मेरी कंसल्टेंट है, अब मैं एक चीज आपसे आवाम के लिए करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सुनना नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं, अम्मी का तो तजर्बा है, मेरी सास का तो तजर्बा है, मेरा तो तजर्बा है, मतलब आप गलत है मैं सही हूं, तो कहां से सही होऊंगा? मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे माजरत के साथ जो बड़े सुन रहे हैं शायद मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन देखिए हमें वक्त के साथ, और ये ज़रूरी भी है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है आपको ट्यून होना पड़ेगा उस वक्त के साथ, उस एरा के साथ आपको ट्यून होना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं 20 साल पहले वाली लाइफ जीती रहूं तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। ऐसा ही है, जो कुछ दुनिया बदल रही है मुझे उस दुनिया से अब तो देखिए एआई का दौर आ गया है, उन चीजों से हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा ही है, ठीक है। आज मुझे लगता है हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अक्लमंद हो गए, हमसे ज्यादा मीडिया देख रहे हैं, हमसे ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी छोटे की बात सुन लेंगे तो आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। लेकिन नादिया जी यहाँ मैं कहूंगा कि पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन जितना बच्चा एडवांस हो रहा है एहसास खत्म होता चला जा रहा है। मैं आपको जितना वो कहते हैं ना मशीनरी पे डिपेंड हो रहे हैं, चीजों पे डिपेंड हो रहे हैं। जैसे कि आपका अगर घर में कोई आया है, मेहमान आया है, जब आप, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ी हैं, लेकिन बचपन जो आपका था, या आपको ये कहना चाहिए कि आप जब अपनी टीन एज में थी तो अम्मी क्या सिखाती थी कि वो आया है चाहे बिन बुलाए भी आए लेकिन खिदमत करनी है। अब के बच्चे क्या कहते हैं, ऑर्डर कर लेंगे खुद, कोई मसला थोड़ी है। तो ये चीजें डिफरेंट है। अभी हमने लास्ट एक वर्कशॉप की थी इस्लामाबाद में, आप यकीन करें, क्योंकि हम अपनी हर वर्कशॉप का, जब हमारी वर्कशॉप होती है उसका जो पूरे वर्कशॉप खत्म होने के बाद हम उसके प्रोजेक्ट को पूरा एनालाइज करते हैं और सारा कुछ करते हैं। मुझे हैरत हुई थी, हमारे उस वर्कशॉप में 70 हमारे कैपेसिटी थी लोगों की, जो हमने बुलाया था लोगों को, और उसमें तकरीबन 55 to 58 यंगस्टर्स थे। ठीक है। और जितने लोग उसमें सवालात हमसे कर रहे थे वो सब यंग बच्चे थे, और उनके यंग बच्चों की एंजाइटी डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं जो केसेस आते हैं हमारे पास क्या होते हैं, या तो पढ़ लिया है तो फिर या तो बाहर निकलने की एंजाइटी डिप्रेशन है, या अच्छी जॉब मिलने की है, या प्रेशराइज है फैमिली की तरफ से कि शादी कर लो। ऐसा ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे डिप्रेशन है उनकी लाइफ में, तो क्या है वो जो उनके गोल उन्होंने एक लाइफ में बनाए ना वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है। तो हम ये सिखा रहे हैं आपको कि आपने पहले तो सेल्फ हेल्प सिखाते हैं हम कि आपने अपने आप को कैसे सही करना है, क्योंकि ज़िशान आप जब खुद अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंट होंगे, सही होंगे, तो आप सबसे पहले तो अपने लिए कुछ कर पाएंगे ना। ऐसा ही है। जब अपने लिए कुछ कर पाएंगे तो फिर अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये चीजें हम प्रॉपरली सिखाते हैं, कोर्सेज कराते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें पहले। मतलब इटसेल्फ आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ उस बंदे को चेंज नहीं कर रहे, नेशन को चेंज कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कभी आप जब कोर्सेज करवा रही होती हैं, या फर्ज करें हम रिकी की बात कर लेते हैं, रिकी अगर आप करवाती हैं तो कुछ लोग नहीं पिक कर पाते जल्दी, या कुछ लोग होते हैं जिनका कहते हैं ना कि वे ऑफ अंडरस्टैंड थोड़ा सा स्लो होता है, तो उन लोगों को फिर आप कैसे डील करते हैं? हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। जैसे अभी मैंने, हमारे माशाल्लाह से इस वक्त 4 ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, जिन पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते हैं। तो जैसे कई लोग आके सवाल कर रहे होते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, आप यकीन करें हमारे हर ग्रुप के लिए 10 से 12 मेंबर्स की टीम है बनी हुई जो 24/7 उनको गाइड करती है। इवन हम उसमें मैसेज में कहते हैं कि अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, कोई आपका ऐसे पर्सनल इशू है जो आप बीच ग्रुप में नहीं हमसे डिस्कस कर सकते, आप आइए ट्रेनर के साथ और डिस्कस कीजिए। हमारी उसी ग्रुप में एक खातून थी, उन्होंने मुझसे शुरू में जब कोर्स स्टार्ट हुआ कांटेक्ट किया, और वो बड़ी डिप्रेशन, उनकी लाइफ की स्टोरी मैंने जब सुनी, मैंने कहा सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ से ये निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकती। सही। क्योंकि इसके पीछे मैं आपको साइंस बताऊं ताकि ऑडियंस को भी ये समझ आए, क्योंकि हम ये बहुत कर रहे होते हैं।
یہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، یہ ایک ریکارڈر ہے بیسیکلی. آپ اس ریکارڈر میں جو فیڈ کریں گے آپ کی باڈی وہ اسی طرح ریاکٹ کرنا شروع کرتی ہے. جب آپ کسی چیز کو کہیں گے نا مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تو آپ کے برین کو لگے گا اوکے اس کو یہی کام کرنا ہے. وہ آپ کا سب کانشیس میں جا کے فیڈ ہو گیا ہے اور وہ آپ کی باڈی کو اسی جگہ لے جائے گا کہ یہ تو اس سے کام نہیں ہوگا. صحیح. آپ کسی چیز کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے کہ آپ کو کوئی کام مشکل لگ رہا ہے نا، آپ خود کو کہیے کہ نہیں یہ تو بہت ایزی ہے، میں اس کو کر لوں گی یا میں اس کو کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں آپ وہ کام کتنا ایزیلی کریں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول ایک دم سے بوسٹ ہو جائے گا. اچھا میں بتاؤں یہاں پہ آنا مشکل تھا، میں نے کہا نہیں آنا ہی آنا تو پھر میں آ گیا. دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو یہ چیزیں واقعی میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہمارے یہاں لوگوں کا سب سے پہلے تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس ینگ جو لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ماشاءاللہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کیا پرابلم ہے؟ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ کیونکہ گھر سے شروعات ہوتی ہے، گھر ہم کہتے ہیں نا کہ اسکول، پہلا اسکول جو ہوتا ہے بچوں کا وہ گھر ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے، اس میں پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے کہ آپ آج کے دور کے بچے بڑے کر رہے ہیں نا تو آپ اسی حساب سے بچوں کو ہینڈل کیجئے. لائف کوچنگ لیجئے، کوئی اس میں پلیز شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے لائف کوچنگ لیں گے، کسی سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ایک تو ذیشان ہمارے یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اگر اس نے ریلائز کر بھی لیا چلیں کہ مجھے یہ ایشو ہے تو مجھے کسی سائیکالوجسٹ، فیملی اس کو پاگل آدھا کر دے گی یہ کہہ کے کہ کیوں تم پاگل ہو کیا. ایسا ہی ہے بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. مطلب میں یہ کہتی ہوں اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کیا آپ شرماتے ہیں؟ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، ڈائبٹک ہے نہیں شرماتے نا، تو وائی ناٹ. یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے آپ کو. یہ وہی میں اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں، جیسے ہمارے موبائلز اور کمپیوٹرز میں ہوتا ہے نا کہ میموری جمع ہو گئی، ہم نے اسے ڈیلیٹ نہیں کیا تو وہ ہینگ ہونا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے. یہ برین اسی طرح ایک مشین اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جمع ہو رہی ہیں تو ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی فائلز بند نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی فائل کھلی ہوئی اور وہ اوور تھنکنگ کی صورت میں ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو اوور تھنکنگ جو ہے وہ سب سے بڑی دشمن ہے آپ کی ہیلتھ کی. اوور آل آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ فضولیات سوچتے رہیں گے تو آپ کی obviously ہیلتھ خراب ہوگی پھر. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، ہمارے ندیم بھائی نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ اچانک غصہ اور چڑچڑا پن جو ہے اس کے بارے میں بتائے گا. میں آپ کو اس کی مثال بالکل ایسے دیتا ہوں. ابھی سب چیزیں چل رہی تھی تو آئی ایم ناٹ گڈ ان اکاؤنٹس، مجھے اکاؤنٹس کا پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے جو ہے نا وہ ECCA کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو ایک لائن آئی، بڑھاپے میں پھر سے پڑھائی. تو مطلب پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی ہے، بچپن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بچپن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کو اچھا پیسہ بھی میرا لگے گا، ٹائم بھی میرا خرچ ہوگا، پڑھوں گا بھی میں، یاد بھی میں کروں گا، پیپر بھی میں دیکھوں گا. ان کو فضول پھپھو بننے کی شوق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیوں ہوتا ہے. یہ پتہ ہے اس کو میں کہتی ہوں اپنی لائف میں مفت کا مشورہ دینا. جیسے میں نے اس پہ بھی ایک ورک شاپ کی تھی تو میں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اپنے ورڈز کو اہمیت دیجئے، اپنے جملوں کو اہمیت دینا سیکھیے. یہ بھی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرے گا. کیوں ہوگا کیا؟ جب آپ کسی کو مفت کا مشورہ دیں گے، اس نے سننی تو ویسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دینا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. لیکن کوئی مانگے اگر، ٹھیک ہے، جیسے میری ایک عادت ہے، مجھے کوئی اگر آپ مجھ سے کوئی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوں گے میں اسے چپ چاپ سنتی رہوں گی. جب آپ مجھے کہیں گے نا نادیہ اب آپ مجھے بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، پھر میں آپ کو وہ سجیشن دوں گی جو میرا اتنا ایکسپیرینس. زبردست. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی آپ نے یہ کیوں پہن لیا، یہ تو آپ پہ سوٹ نہیں کرا. یار میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی؟ ہو سکتا ہے میں جس ڈریسنگ میں بیٹھی ہوں مجھے سوٹ نہیں کر رہی ہوں، کسی کو نہ پسند. کپڑے ہی ہوں. ہاں آج یہ والا شرٹ نہیں مل رہی، رونیئر بتا رہا ہوں شرٹ نہیں مل رہی، پہن لی میں. صحیح بات ہے. مطلب ہمارے یہاں نا یہ اس کو پھر میں اگین وہی کہوں گی نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے، میں جیسے یہی کہتی ہوں نیگیٹیوٹی سے جب تک ہماری قوم باہر نہیں آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بلا وجہ کسی کی لائف میں انٹرفیئر کر دینا، بلا وجہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، بلا وجہ کسی کو جج کر لینا. کہ میں جیسے ابھی اس دن ایک شو پہ گئی تھی، وہاں ٹاپک ریلیشن شپس کے اوپر تھا، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب کسی پھپھو نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو بیچاری وہ پھپھو بدنام ہو گئی. ایسا ہی ہے، ڈراموں میں بھی پھپھو بدنام ہے، سوسائٹی میں بھی پھپھو بدنام ہے، جوکس میں بھی پھپھو بدنام ہے. کیوں یار؟ خالہ بھی تو بری ہو سکتی ہے، ماموں بھی برے ہو سکتے ہیں.
क्यों बेचारी फुप्पो क्यों हो सकती है? मेरे बच्चों लविंग होती हैं। बिल्कुल, मेरे बच्चों की फुप्पोज इतनी अच्छी हैं, आप यकीन करें जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ मेरे बच्चों को मेरी फुप्पियां देख रही होती हैं, उनकी फुप्पियां बिल्कुल वो मतलब यही कहती हैं कि तुम बेफिक्र होके जाओ, हम संभालें, क्योंकि उनके भाई की औलाद है। वो साथ देखिए मुझे नहीं समझ आती। अच्छा जी, गुस्से पे आप बात बता दें, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे कि जो पूछा कि ये गुस्सा और ये सारी चीजें होती है ना, इसके लिए भी हम थेरेपीज करवाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी, क्योंकि देखें हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड जरूर होता है, ऐसे ही है, ठीक है? गुस्से के पीछे या जो चिड़चिड़ापन है जरूर आपके माइंडसेट में कोई पास्ट को लेके या प्रेजेंट फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ है, या किसी रिलेशनशिप को लेके है। इस पे भी हम थेरेपीज कराते हैं। अगर वो किसी की फॉर्म में ये कोई पेशेंट है कि वो बहुत ज्यादा ही हाइप पे चला गया है गुस्सा कि नुकसानदेह साबित हो गए, तो फिर उसके लिए हिप्नोथेरेपी के ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे हम ये करते हैं उसके सबकॉन्शियस को टारगेट करके कर होता है। वो दूसरी चीज होती है, वो दूसरी होती है। अच्छा। हम लेकिन इसमें ये करते हैं, एक थेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी कहते हैं उसको, हिप्नोसिस के नाम से। उसमें हम ये करते हैं उसके सबकॉन्शियस से वो तमाम जो कड़वी बातें वो सब कुछ होते हैं उसको निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। और उसको डिलीट करके उसको प्रोग्राम करते हैं, उसके माइंड को और उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। जबरदस्त। और एक चीज ब्रेक के लिए जा रहे हैं कि हमेशा ये याद रखिए कि अगर नादिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, बात कर रही हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको भी बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया, और एक और जो शख्स है जो इनके सामने बैठा उनको भी खुदा ने बनाया। तो घर में जजमेंट को छोड़ दें कि हम डॉक्टर के पास गए थे तो इतनी प्यारी थी, तुम इतनी काली क्यों हो, या तुम्हारे फीचर्स ऐसे क्यों नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि जिसने नादिया जी को बनाया उसी ने आपकी बेटी को भी बनाया। बेटे और बेटी को इस चीज पर जज करना, या भांजा भांजी जो भी आपका रिलेशन है, इस चीज पर जज करना छोड़ दे, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं है। जो रब ने बना दिया फिर आप उसमें अमेंडमेंट कर देते हो, आप गुनाहगार साबित होते हैं। तो इन चीजों को ख्याल रखिए और जिंदगी आसान गुजारिए। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और इसके बाद ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात होगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान साहब। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है नादिया जी, और नादिया जी के लिए हम ये कहते हैं कि अगर आपका जो मॉलेज है, यानी क्योंकि आप के नाम डिग्री डॉक्टर नहीं होती है, डॉक्टर बेसिकली वो होता है जो कि आपको सही गाइड करता है। तो हम इनको डॉक्टर इसलिए भी कहेंगे कि आपकी जिंदगी में अगर बदलाव आता है, उन नेगेटिव थॉट्स को आप खुद से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके घर से अपनी जिंदगी से बाहर फेंकते हैं, तो उसके पीछे इन डॉक्टर का हाथ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट ये किया कि आपके पास आते ही 50% तो हम ठीक हो गए, 50% के लिए हम जो है वो आपसे कंसल्ट करेंगे? आप यकीन करें मेरा इंस्टा मेरे रिव्यूज से भरा पड़ा है कि मतलब मुझे इवन सोचे वैलेंटाइन डे पे, मदर्स डे तक पे मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे पेशेंट्स के। जब मुझे वैलेंटाइन डे पे मैसेजेस आए तो मैंने हंस के पूछा अपने एक पेशेंट से कि भाई मुझे आप वैलेंटाइन क्यों विश कर रहे हैं? कहेंगे कि वैलेंटाइन वो होता है ना जो आपकी बहुत मोहब्बत करे, आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। तो मेरे लिए तो आप मेरी वैलेंटाइन है, क्योंकि मैं जिंदगी में जहां था मैं तो बिल्कुल, मुझे लगा था मेरी लाइफ खत्म हो गई है, ना कॉन्फिडेंस था ना कुछ था, तो आपने मुझे एक नई दुनिया दिखाई। तो मुझे लगता है आप मेरे लिए, मुझे सोचे लोग मदर्स डे विश करते हैं कि एक माँ होती है जो हर वक्त अवेलेबल होती है, और आप हमारे लिए ऐसी हैं जब हम मैसेज करें और हम प्रॉब्लम में हो, आप अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये मैं पूछूंगा कि नदीम जी वो हैं आपके? जी वही है ना? तो ये नदीम भाई का बहुत हाथ है इसमें। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आप जितना बोल रही हैं ना, ये नदीम भाई बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। आप यकीन करें, मैं यही कहती हूँ, मैंने अभी इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि देखें हर बेटी, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जी बेटियों की शादियां कर दी, चलो जी अब जाओ एक अच्छा घर बनाओ, ठीक है, एक घर तो बना लिया उसने, बच्चे बड़े कर दिए, लेकिन क्या आप कभी हम अपनी घर की खवातीन से पूछते हैं उसने क्या ड्रीम्स सेक्रीफाइस किए? ऐसा ही है, हर बेटी के ड्रीम्स होते हैं। ऐसा ही तो इसी तरह जब मैंने अपने घर बना दिया, बच्चे बड़े कर दिए, लाइफ एक सेटल हो गई, आप यकीन करें आज मेरा जो ये कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसके पीछे मेरे हस्बैंड है। क्योंकि अगर हर इंसान ये सोच ले कि ये बीवी या ये बहन, ये माँ, इसके ड्रीम्स हैं, अब हमने एक लाइफ सेटल हो गई ना, चलो अब हम इसकी सपोर्ट बने और हम इसके ड्रीम्स पूरे करें। तो आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं डिफरेंट शोज में जाती हूँ या मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ, आप यकीन करें मेरे हस्बैंड घर में बच्चे, घर हैंडल कर रहे होते हैं, मुझे एक दफा भी कॉल नहीं आती कि ये प्रॉब्लम हो रही है,
کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے میں اپنے نکلی ہوئی ہوں. اور میرے پیچھے میں یہی کہتی ہوں خواتین سے, میں نے ایک ورک شاپ میں مجھے ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتی, تو میں نے یہی اپنی سٹوری سنائی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں پیدا ہوئی تھی تو ایسے ہی کانفیڈنٹ اور یہاں کھڑی ہوئی تھی؟ نہیں, میں بھی ایک گھر ور بنا کے ایک ہاؤس وائف ہو کے پھر یہاں میں نے دوبارہ سفر شروع کیا. ٹھیک ٹھیک. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ندیم بھائی سپورٹو نہیں ہوتے تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر نا پرابلم کیا ہے, میں نے ندیم بھائی کا کیوں نام لیا, آپ کو ایک بندے نے ویلنٹائن وش کیا اور ساتھ یہ آنسر آیا کہ آپ ویلنٹائن تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی کو چینج کرتا ہے. ہمارے معاشرے کا کیا المیہ ہے, اس کی بات چیت ہوگی اس کے ساتھ ان اے نیگیٹو وے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, ورنہ وہ کیوں ویلنٹائن اس کو وش کرتا, یہ چیز بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے. بالکل, اسی کو یہی کہتے ہیں نا نیگیٹو تھنکنگ. جیسے میں اپنے پیشنٹس کو ورک شاپس میں یہ سکھاتی ہوں, اگر آپ ٹھوکر کھا کے گر بھی گئے نا تو آپ یہ نہیں کہو کہ یار یہ غلط ہو گیا, سوچو شاید اس میں کچھ پازیٹیو ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ اچھا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, جیسے میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں متس بھی بہت زیادہ ہیں, میں بھی اس کو بھی میں نیگیٹیوٹی کہتی ہوں جو متس ہیں ہمارے یہاں, کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کچھ برا ہی ہوگا. شاید کسی وقت میں کسی کے ساتھ برا ہوا ہوگا تو وہ ایک مت بن کے چھپ گیا ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹے تو برا ہوگا. تو میں نے اس کے لیے حل یہ نکالا, میں نے اپنے گھر میں کالی بلی پال لی. اب یہ کوئی اس سے پوچھے اس بیچاری کے ساتھ کتنا صبح شام برا ہم کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہم کریں, اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا برا. نہیں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کالی بلی نے اگر رستہ کاٹا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بلا لے کر چلی گئی آپ کی زندگی سے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا ایک سال گر گیا, جبکہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ زندگی کے گرا کے ساتھ آپ نے ایک اور گرا باندھی کہ پچھلے سال جو کوتاہیاں زندگی میں ہم نے کی تھی وہ ہم اگلے سال نہیں کریں گے, اور گین کیا تو گرا زندگی کے ساتھ باندھتے ہوئے ہم اگلے سال میں داخل, تو سال گرا وہ بھی گرا ہے وہ بھی گرا ہے, دونوں ڈیفرنٹ ہے نا آپ کی زندگی میں, تو آپ کیسے لے کر چلتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کورس چل رہا ہے, گھر کی بھی بات کرتے ہیں نا, تھوڑی سی گھریلو آ جاتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ ندیم بھائی نے کہا کہ نادیہ آج کڑھائی بن جانی چاہیے, کبھی ایسا ہوا؟ ہاں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہسبینڈ کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے, جب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنا کام کر, کیونکہ آن لائن آپ کو پتا ہے کہ 24/7 ہے, سنڈے بھی نہیں ہے, تو اویلیبل رہنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم دا سینئر ٹرینر, تو ہمارے جو گروپس اس وقت کورسز چل رہے ہیں, جب لیکچرز آتے ہیں تو ہمیں آن لائن رہنا پڑتا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ٹیم سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, ادھر کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, یا چلو اس وقت یہ بنا لو, پھر میں کہتی ہوں یار پلیز تھوڑی دیر ویٹ کرو, ایک لیکچر دیا کہ اچھا یہ آپ اس پہ ورکنگ کر کے رکھو, میں ذرا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آتی ہوں ابھی کام کر کے نا. تو وہی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ کچن میں بھی کام کرنا ہوتا ہے, گھر بھی ساتھ مینج کر رہی ہوتی ہوں, بچے بھی مینج کر رہی ہوتی ہوں, اپنا پروفیشنل لیول بھی مینج کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں اگین وہی بات کہوں گی کہ اس میں گھر کے مردوں, اگر کوئی ورکنگ وومن کچھ بن کے اگر بیٹھی ہے نا, تو میں کہتی ہوں اس کے پیچھے جو باپ, بھائی, شوہر یا بیٹا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل. اور ایک چیز میں یہ بولوں گا کہ ندیم بھائی کے لیے یہاں پر کہ ہیٹس آف کہ انہوں نے پھر ٹرسٹ کیا تو ٹرسٹ کیا. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے 2 سیکنڈ میں ٹرسٹ ٹوٹتا ہے, میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, تمہارے پلو پہ نماز پڑھ لوں گا, تم اتنی پاک دامن ہو. ایک میسج آیا تمہارے, کیا ہو رہا تھا مجھے بتاؤ, میرے پیٹ پیچھے کتنے عرصے سے یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں. تو یہ میں پھپھو بن گیا. دیکھیں آپ نے بھی پھپھو کا نام لیا, آپ نے یہ نہیں کہا میں خالہ بن گیا. وہ خالہ کامن نہیں ہے نا, خالہ کا مسئلہ یہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میں ساس بن گیا, صحیح بات ڈفرنٹ ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیزوں میں آپ کتنا بلیو کرتی ہیں کہ آپ کو ٹرسٹ یا تو کرو یا مت کرو؟ میں 110% بلیو کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں دونوں پارٹنرشپ ریلیشن شپ میں بھی اس میں کورسز بھی کراتے ہیں اور اس کی تھراپیز بھی دیتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو آپ کیسے بہتر کرتے ہیں. جیسے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا, میرے میاں بالکل میرے جیسے نہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کے بھائی ہیں کیا, وہ آپ کے جیسے ہو جائیں گے؟ بھائی آپ 4, انہوں نے کہا میں داڑھی مجھے لگا لیں آپ بھی ویسی لگیں گی, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. میں نے ان کو کہا 4 بہن بھائی ایک گھر کے ایک نیچر کے نہیں ہوتے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں آپ کا شوہر آپ کے جیسا ہو جائے؟ ایسا ہی ہے. آپ دونوں سمجھیں ایک دوسرے کو, وہ اپنی پسند ناپسند بتائیں, آپ اپنی پسند ناپسند بتائیں, تھوڑا سا آپ خود کو چینج کریں, تھوڑا سا خود وہ چینج کریں اپنے آپ کو. اسی طرح دونوں پارٹنرز کی لائف بنتی ہے نا. تو میرے لیے بھی اسی طریقے سے شاید میری 10 چیزیں ہوں گی جو میرے میاں کو نہیں پسند ہوں گی, وہ بیچارے ایڈجسٹ کرتے ہوں گے میرے ساتھ, میری 10 چیزوں کو وہ سیکریفائز کرتے ہوں گے. اب جیسے میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں, وہ بیچارے بچے گھر سب ہینڈل کر رہے ہوتے
ہوتے ہیں. زبردست, یہی چیز ہے. ہمارے ساتھ اسپیکٹرم سیکیورٹی لمیٹڈ سے ہیڈ آف آپریشن سعید موجود ہے, جو کہ ہمیں اسٹاک کے بارے میں اپڈیٹ کرتے ہیں, نہ صرف اپڈیٹ کرتے ہیں بلکہ صورتحال کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اور سعید کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ استاد ہے جن کو کوسچن دینا نہیں پڑتا, یہ خود سے آنسر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذیشان کیسے ہیں استاد؟ آپ کو کہتے ہیں استاد محترم کہ آپ جب بھی آتے ہیں واقعی میں بہت انفارمیشن کے ساتھ آتے ہیں. شکریہ بہت بہت. جی سعید, کیا اسٹاک کی صورتحال ہے؟ ذیشان, اسٹاک کی صورتحال آج اچھی کھلی بازار. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1,16,424 روپے کی تک انڈیکس گئی تھی, 1,16,424 تک. اس کے بعد بازار کو ہم نے ڈاؤن سائڈ کی طرف تھوڑا سا دیکھا ہے, 26 مائنس پوائنٹ رہی ہے, 27 پوائنٹ مائنس تک گئی, پھر 50 پلس. ابھی 50 پلس کے اوپر بازار ٹریڈ کر رہی ہے. ایک نیوز لگی تھی, سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اس سے جو 27 تاریخ کو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے ابھی اس میں 27 جنوری کو, اس میں 2 سے 2.5% انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا. تو اس کی وجہ سے ہم نے جیسے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے رہے کہ جی سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اس کے اوپر ایک گھٹتا ہے, تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ بورو انہی میں ہوتی ہے. تو ان میں ایک اچھے آنے والے دنوں میں ہم اچھے پازیٹیو سائن دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ہم آج کی اس بازار میں بھی, جس بازار کے اندر کافی ساری چیزیں ہمارے پاس خراب ہیں, آٹو سیکٹر تک خاص طور پہ خراب ہے دو دن سے, اس کے اندر ہم سیمنٹ کو اچھا پرفارم کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اچھا, جو اگر اس حوالے سے ایک چیز میں نے سوچا ہے کہ اپنے جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں ہم ان کو بتاتے چلیں کہ اگر پروگرام سے پہلے تک کوئی خاص اناؤنسمنٹ اگر ہوا ہے تو میں بتا دوں. تو پاکستان انجینئرنگ نے اپنے 2019, 20, 21, 22, 23 اس کے اکاؤنٹس کافی ٹائم بعد فائنل کر دی ہیں, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, اور 100 روپے سے انہوں نے رائٹ دیا ہے, 50% رائٹ دیا. تو اسی لیے پاکستان انجینئرنگ صبح جو ہے ہم نے دیکھا تھا اس کو کیپ ہی کھلا تھا پیکو جس کا کوڈ ہے, اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ کیپ ہی ہے. تو آج میجر اناؤنسمنٹ جو آئی ہے ابھی تک کی وہ یہ آئی ہے, اور باقی ابھی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. اگر اس دوران کوئی اور میجر اناؤنسمنٹ آ گئی تو کل انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹاپ 3 کمپنی جو ٹاپ پر اس وقت ٹریڈ کر رہی ہیں, ٹاپ وہ کمپنی جو ڈاؤن یعنی مائنس کی طرف جا رہی ہیں. اچھا, جیسے گینر میں اگر ہم بات کریں ٹاپ 3 تو HPL ایک کوڈ ہے. کوڈ کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو تقریباً جو کام کرنے والے ہیں وہ کوڈ سے ہی سمجھتے ہیں. وکس پاکستان کے لیے وہ اس وقت سب سے زیادہ پلس ہوئی ہے. پیکو جیسے ابھی بات ہوئی ہماری 670 روپے پہ کیپ لگا ہوا ہے. UPFL 50 روپے پلس ہے, اور JDW شوگر وہ ہمارے پاس پلس ہے. یہ سب سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت ٹاپ 3. ٹاپ 4 میں نے آپ کو بتا دی. پاک ٹوبیکو جو سب سے زیادہ لوز ہے ہمارے پاس ابھی, پاکستان ٹوبیکو, ٹھیک ہے, یہ تقریباً 28 روپے مائنس ہے اس وقت. STL جو ہمارے پاس ہے سپر نیٹ ٹیکنالوجی, جو بھی اس سے پہلے ہال مارک جس کا کوڈ تھا اس کا نام چینج ہو گیا, STL HCL سے HTL ہو گیا, وہ ہمارے پاس 21 روپے مائنس ہے. باٹا ہمارے پاس آج 21 روپے مائنس ہے. اچھا, اگر میں والیوم کے لیڈرز کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس BML جو بینک مکرامہ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت تک کا ٹاپ جو ہے والیوم اس کے اندر ہوا ہے, تقریباً 4 کروڑ 4.25 کروڑ کے شیئر کا کام ہوا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد فوجی سیمنٹ میں کام ہوئے ہیں ہمارے پاس, وہ دوسرے نمبر پہ. پاور سیمنٹ ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے, اور CPHL سٹی فارما ہمارے پاس چوتھے نمبر پر. تو یہ اس طرح جو والیوم لیڈرز ہیں وہ 3-4 کمپنیز ہیں. اور جی سعید, مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ انڈیکس کتنا ہے؟ کرنٹ انڈیکس اس وقت ہے 1,15,958, مطلب 113 پوائنٹ پلس کے ساتھ 1,15,958. جزاک اللہ سعید, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹاک مارکیٹ سے. اسی کے ساتھ ہم وقفے کی طرف جائیں گے, اور وقفے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں گا کہ جیسے نادیہ جی نے آپ کو کہا تو کبھی بھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے, حوصلہ شکنی بھی مت کیجئے, کسی کی کردار کشی مت کیجئے, کیونکہ اگر آپ کسی کے کردار کشی کرتے ہیں اور وہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے یا سیلف کانفیڈنس کھو دیتا ہے, تو یقین کیجئے کہ اس کے جو جتنا بھی وہ اپنے بارے میں برا سوچتا ہے یا برا کلیم کرتا ہے, اللہ سے شکوت کرتا ہے, تو گناہگار آپ بھی ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ, ملتے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام مسکراتی صبح وذ ذیشان حسین. اور جناب ویلکم بیک. اور جیسا کہ ہم بریک پر گئے تو بریک پر جاتے جاتے ہم نے یہ سوچا کہ مجھے بھی نزلہ ہے, مجھے بھی زکام ہے, مجھے بھی کھانسی ہے, تو کیوں نہ ہم ان ڈاکٹر کو پروگرام کا حصہ بنائیں جو کہ آ کر ہمیں اس چیزوں سے دور ہونے کا طریقہ بتائیں. اور ساتھ ساتھ جو ایک متھ, جیسے کہ نادیہ جی نے کہا کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہوتی تو لوگ بڑے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی جانیں گے. ڈاکٹر طارق ندیم صاحب موجود ہیں. ندیم بھائی, ہر جگہ ندیم ندیم ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر طارق ندیم صاحب موجود ہے, جنرل فزیشین ہے, جو کہ
ہمیں آج ہمارے مسئلوں کا حل دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے. جزاک اللہ. آپ نے آج ہمیں پروگرام کو اور 4 چاند لگا دینے کہ سب سے پہلے ایک بات, نزلہ, زکام اور کھانسی یہ وہ بیماری آ گئی ہے کہ جو ایک دن کو آپ کو وقفہ دے رہی, چھٹی دے رہی ہے, پھر نیکسٹ ڈے سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو سیزن ہوتا ہے چینجنگ ویدر کا نا, یہ وائرسز کے لیے آئیڈیل. ٹھیک ہے. موسٹلی اس میں 99% وائرسز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم بیکٹیریا انوالو ہو جاتا ہے. اب آپ متس مطلب ٹوٹکوں کی بات کریں تو وہ تو ہم بتا نہیں, ٹوٹکوں کی بات نہیں کر رہا, آپ بات کمپلیٹ کریں. سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلو کا موسم ہے. اب سب سے پہلی چیز میڈیکل میں ہم لوگ کہتے ہیں پریونشن. ٹھیک ہے. کہ اس کے لیے پریونشن بہت ضروری ہے. پریونشن میں آ جاتی ہیں ویکسینس. ہر چیز کی ویکسین الحمدللہ آ رہی ہے. اب تو سنا ہے کینسر کی ویکسین بھی رشیا نے لانچ کر دی. بالکل لانچ کر دیا. تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم فلو کی ویکسین لے لیں, کیونکہ یہ ایچ انفلوئنزا, رائنو وائرس, یہ 3-4 قسم کے مین وائرسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ جانے کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے بچنے کے لیے اینٹی وائرل ویکسینیشن سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ادروائز نزلہ, زکام, کھانسی, گلا خراب چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویدر چینجز. اچھا جی, جو متس جو ایک چیز سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر نیا ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا, جو کہ تمام لوگوں کو ہو گیا. اچھا, کرونا کا ویریئنٹ ہے, بالکل موجود ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ویریئنٹ کیوں آتے ہیں, بیماری کیوں آتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی جو اس کو ماننے والا ہے یا اس دنیا میں جو موجود ہے وہ اس کو گناہگار دے کر دنیا سے واپس جائے. تو بیماریاں آتی ہیں اس شکل میں, آپ کی گناہ جھڑتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ویریئنٹ تو اس دیر مانتے ہیں, لیکن ہر ایک کو ویریئنٹ یہ اس کے اندر لاگو کرنا کہ نہیں تمہیں تو یہی ہو گیا. ہاں دیکھیں, یہی چیز اصل چیز سمجھنے کی, یہی ڈاکٹرز بھی اسی پہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. وائرل انفیکشن موسٹلی انوالو اس کے اندر ہوتا ہے سب سے زیادہ. اس کے بعد چند بیکٹیریاز ہوتے ہیں. بیکٹیریا وائرس دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہے. بیکٹیریاز کی میڈیسن ہم لوگ کر لیتے ہیں, وائرسز انفارچونیٹلی ٹوٹل میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو وائرس سے نمٹنا ہمارا باڈی کا کام ہوتا ہے. ہماری باڈی آٹو امیون ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ مختلف لوگوں میں ویریشنز آتی ہیں. کسی کو نزلہ زکام ہوا تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا, کسی کو نزلہ زکام ہوا 1-2 دفعہ سنیزنگ کو بھی تھوڑی بہت میڈیسن لی, سوپ ووپ لیا تو ٹھیک ہو گیا. اصل میں باڈی کی اپنی امیونٹی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے بچے ان کی وائرل ولریبل ہوتے ہیں تھوڑے سے, ان کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو ان کو بہت زیادہ جلدی اٹیک ہوتا ہے. ٹوٹل وائرس ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں بنتا ہے. اب حکیم لوگ چند کویکس دوسرے حضرات وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے تو یہ کر لیں وہ کر لیں, یوں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی کیونکہ ہم لوگ سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں, سائنس کو مانتے ہیں, اور ایلوپیتھک از اے برانچ آف سائنس, میجر برانچ آف سائنس. ایسا ہی ہے. نہیں ویسے تو آج کل وہ کہتے ہیں نا بلو پتے میں چٹی چٹی سی گولیاں جاتی ہیں, وہ 2 کھائے تو اب صحیح ہو جاتا ہے. نام نہیں لے سکتا برانڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا جی, آپ کی طرف آتے ہیں نادیہ جی, مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے مائنڈ پاور آرٹسٹ کے نام سے ہے. مائنڈ پاور آرٹسٹ, جی کیا بات ہے. مطلب دماغ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. نہیں آپ نے تو بیٹھے بیٹھے اسٹار بنا دیا نا, یہ بات, یہ کلیپنگ ہونی چاہیے اس پہ تو زبردست. اسی لیے ہم نے نام ایسا رکھا ہے کہ لوگ نام سے ہی انسپائر ہوں اور سوچیں کہ ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر مائنڈ پاور آرٹسٹ, کیونکہ دماغ سے صحیح کرتے ہیں چیزیں, کھیلتے ہیں دماغ سے. تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے آن لائن ہے. یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز آتے ہیں, فری کورسز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹا سوشل میڈیا پہ ہماری تمام چیزیں ہیں. اور اس وقت ہمارا بڑا اچھا میگا کورس چل رہا ہے, اور ڈفرینٹ لوگ ابھی بھی ہمارا کورس چل رہا ہے. اگر لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ سرچ کیجئے مائنڈ پاور آرٹسٹ, اس میں ہمارے فون نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی فون نمبرز اس پہ دیے ہوتے ہیں, ہر ویڈیو پہ موجود. اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فضول کی فون کرتے ہیں. اچھا آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا, آپ کتنی پیاری, مطلب عجیب و غریب سوال آ رہے ہوتے ہیں. مطلب میں وہ جنرل سوال کر رہا ہوں جو کہ ہوتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی وہ آپ کے ساتھ. بالکل, وہ اس کے لیے ہم نے اپنا ایک الگ ڈپارٹمنٹ. ندیم بھائی کو پکڑا دیا, یہ بھی بہت خوبصورت ہے, ان سے بات کریں, ایسا تو نہیں کرتے. لیکن وہ میسیجز وہ مل رہے ہوتے ہیں مجھے, کیونکہ میں لاسٹ ٹائم بھی جب شوز کر کے گئی تھی تو مجھے بڑے میسیجز مجھے بھیجے گئے کہ آپ کے لیے یہ میسیجز آئے تو ذرا ایک گو تھرو کر لیجئے کہ جی جو لوگ آ رہے ہیں ہمیں جی نہیں مس نادیہ سے بات کرنی, بھائی آپ بتائیں تو مسئلہ کیا ہے. نہیں ان کو شو پہ دیکھا, ان کا نمبر دیں, ان کا نمبر دیں. تو ہماری ایک ٹیم الگ ہے میڈیا کی جو ہمارے ساری یہ چیزیں ہینڈل کرتی ہے. جب کیسز آتے ہیں, جب وہ کیس دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ پراپر کیس ایک ہے, یہ خالی بات چیت نہیں کرنی ہے, تو پھر وہ ہم تک آتا ہے, اور کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ اور تھیراپیز پہ پھر ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایسا بہت ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ ان سے بات کرنی تو ہم ندیم بھائی کو پکڑا دیا کریں, یہ بات کرنے نہیں, مطلب بولے میری شو پہ آواز چینج ہوتی ہے, گھر میں چینج ہوتی ہے, یہ چیز بڑی اچھی رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو کسی نے یہ کہا, کیونکہ اکثر لوگ ڈاکٹر سے شفا یاب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں خود تو بیمار نہیں ہوتا ہے,
ایسا بھی کہا جاتا ہے نا, مت ہوتی ہے لوگوں کی. تو کبھی آپ کے ساتھ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بیمار نہیں ہوتے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے ڈاکٹر بیمار اس وجہ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیماری کا خود پتہ چل جاتا ہے, تو وہ پریکاشنری فوراً میڈیسن لے لیتے ہیں جو بھی ہوتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں, وہ پہلے لے لیتے ہیں تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے. نہیں, مجھے کبھی ایک بڑے میں نے فنی چیز پڑھی تھی کہ وہ مطلب ٹک ٹاک پہ بہت چیزیں فنی ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہ والی چٹنی کھانا جیسے نزلہ زکام نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں آپ کچھ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں بالکل کھاتے پیتے ہیں, لیکن عموماً احتیاط سب سے پہلے ہوتی ہے. احتیاط کریں. ڈاکٹرز کو پتہ ہے اگر میں نے تھوڑی سی بدپریزی کہ کچھ ہوا تو مجھے فوراً بیمار ہونا پڑے گا اور پھر چھٹی کرنی پڑے گی. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ کرونا واقعی میں ایک ہمیں بہت زیادہ ڈرایا بھی گیا تھا. آنیسٹلی اب تو خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ ہم نے بڑا پروپیگنڈا کر دیا تھا اس کے بارے میں, حالانکہ ہم اس پر قابو پا سکتے تھے. اور جو اموات ہوئی ہیں اس میں 45% خوف اور ہراس کی وجہ سے مارے گئے لوگ. اچھا یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو کیسے کیور ہوگا. تو آپ نے بھی وہ جو اسپیس شپ والا ایک پورا کپڑے تھے وہ پہنے تھے؟ نہیں جی, میں نے کووڈ میں الحمدللہ, آپ کے لائیو شو میں بات ہو رہی تو میں اس کو ڈسکلوز کر دیتا ہوں, پورے کووڈ میں سنگل ڈے ہم نے چھٹی نہیں کی تھی. میں نے اپنے کلینک ماشاءاللہ ٹوٹل بیٹھے تھے اور وداؤٹ اینی پروٹیکشن آن دا گاڈس, اللہ کے اوپر ہم نے کہا یار جو ہوگا دیکھی جائے گی, کیونکہ دیکھیں بیماری جو ہوتی ہے وہ آپ کی لک میں ہوتی ہے تو آپ کو آنی ہے, آپ بچ نہیں سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو یوں سمجھے کہ اپنا انر پاور ایک کہلاتی ہے. ہومیوپیتھک شاید آپ نے کہیں پڑھی ہوگی, ہومیوپیتھک میں بیماری پیدا ہی آپ کی ایول تھنکنگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اگر پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہے, آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں. اچھا میرا نا ایک ڈاکٹر سے آنیسٹلی سوری وہ کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں میرا پروگرام, اب بہت اچھے دوست بن گئے. ان سے نا میرا تھوڑا سا تلخ کلامی تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تھی. اچھا انہوں نے نا اتنا بڑا وہ منہ پہ پہنا ہوا تھا, وہ نا اسپیس میں نہیں جاتے تھے ماسک, نہیں وہ اسپیس میں جانے والا ماسک. اچھا پورا باڈی پورا, پھر آگے سے میرے پاس بھی آئے تھے بہت سارے, تو مجھے وہ دیا تو میں اپنی ایک بھانجی کو لے کر گیا تو وہ کہتے اس کو دور رکھ دو. میں کہا جب دور رکھ دینا تو اب دیکھیں گے کیسے, کہ میرا تجربہ بہت ہے. میں کہا تجربے سے پہلے تو آپ کو اتنا پسینہ آیا ہوا اس میں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو, اس کو صاف کریں. تو مطلب اتنا بڑا میں نے کہا یا تو پھر آپ اسکریننگ کروا لیں, ہم گھر سے بیٹھ کے لائیو کال پہ بچی دکھا دیں, اس سے کرونا نہیں آئے گا. تو یہ تھوڑا سا آپ نے کبھی ایسا کیا وہ بڑا تھوڑی سی بات آپ کی کٹ ہو رہی ہے. دیکھیں جب یہ کووڈ آیا تھا ہم لوگ اپنی کلینک رن کر رہے تھے, میں بھی جاتا تھا, کچھ ڈاکٹرز کی باقاعدہ ڈیتھ ہوئی ہے. بہت اچھے ڈاکٹر جن کو میں جانتا ہوں, میرے اچھے دوست تھے, ان کی صرف کووڈ سے ڈیتھ ہوئی ہے. 3 یا 4 کو تو میں جانتا ہوں, ادروائز مجھے نہیں پتا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کہوں گا. دیکھیں فیملی میں آپ کے بھی بچے ہوں گے, ٹھیک ہے, جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے ماں باپ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے. لیکن اسی میں سے انفارچونیٹلی 1 یا 2 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب میں اسی نے جانا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ کہتے ہیں نا کہ آپ رستے سے جا رہے ہیں, جو کہ میرا ماننا ہے, آپ ایک رستے سے جا رہے ہیں, ڈکیت آئے, انہوں نے آپ کے آگے والی کی ڈکیتی کی اور وہ چلے گئے, آپ کے نصیب میں لٹنا نہیں تھا, تو لٹا وہی جس کے نصیب میں لکھا گیا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بالکل وہی فارم جو آپ بات کہ نہیں جی کرونا ان کی آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا, غلطی خطا کا پتلا, اگر ہمیں کسی کاز کی وجہ سے ڈیتھ نہ ہو تو ہم تو اللہ سے شکوے شروع کر دیں, ابھی تو صحیح تھا, یہ کیا ہو گیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ کو پڑھتے ہوئے بیماریاں دنیا میں بھیجی کہ بیمار ہوا ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی, فیمیل ہے تو بچہ ہوا ڈیتھ ہو گئی, ڈائریا ہوا, ABCDEFG, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نفسیات کو جانتا ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, کبھی آپ کو یہ ہوا کہ آپ سے جو آپ ایک میں کیوریٹی پوچھتا ہوں, جیسے مجھے بھی تھرو آؤٹ دا وے نزلہ ہے, اب پروگرام تو کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے, تو یہ بتائیں کہ نزلہ, زکام اور کھانسی جو گلے میں خراج ہے اس کو کیسے کیور کیا جائے؟ ہاں دیکھیں اس کے لیے سمپل پریکاشن جیسے میں نے آپ کو بتائی, سب سے پہلے تو ویکسینیشن ہے, ٹھیک ہے, بیسٹ ہم لوگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا اس کے ویکسینیشن میں نیند تو نہیں, اگر میں لگوا لوں نہیں, ون سائڈ ایئر لگتی ہے, کچھ تو ایسی ہے کہ لائف ٹائم میں ہوتی ہے. نہیں نیند تو نہیں آتی, نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ویکسین میرے خیال 0.5 ملی لیٹر کی ڈوز ایک ہوتی ہے, وہ اسی بیماری کے ڈیڈ سیلز ٹائپ کے ہوتے ہیں, نیئر ٹو ڈیتھ کے قریب ہوتے ہیں, ان کو بنائی جاتی ہے ویکسین. وہ جب دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی پوری کی پوری امیونٹی اس کے اگینسٹ کام کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے. اینٹی باڈی مطلب پریپیئر کر لیتی ہے اپنے آپ کو نیکسٹ ٹائم جب اس سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, سمپل میکینزم ہوتا ہے. تو اب ویکسینیشن کے بعد سیکنڈ یہ پریکاشن تھوڑی سی آتی ہے. سب سے ضروری آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے تو خاص طور پہ ہینڈ واشنگ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہینڈ واشنگ. اور دوسری چیز ہے کہ آپ کولڈ ویدر میں اپنے آپ کو ہاٹ رکھیں, ٹھیک, اور دوسرا پلینٹی آف واٹر,
पानी बहुत ज्यादा पिए। हाँ, सर्दियों में नहीं पिया हाँ, जाता है, और सही। डाइट इंटेक बहुत अच्छा हो। अच्छा, एक चीज मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे सीनियर भी हैं, मैम आप भी, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूट है, आप भी इंस्टीट्यूट है, आप भी इंस्टीट्यूट है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, हमारे कराची में क्या प्रॉब्लम है कि छुट्टी जो है वो बच्चों की स्कूल की उस टाइम पे दी जाती है जब वेदर नॉर्मल होता है कि आप हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं, और जब छुट्टियां खत्म होती है तो सर्दियां शुरू हो जाती है। तो मैं गलत हूं या सही हूं कि छुट्टियां, फिर आपसे भी यही सवाल है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेदर से रिलेटेड नहीं होती है तो टाइम टेबल सेट होता है, बिल्कुल वेदर तो आगे पीछे होता रहता है, तो उसका हमारे बड़ों को चाहिए कि इसके हिसाब से छुट्टियां एडजस्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल आपका ये ख्याल बिल्कुल सही है कि जब असल में वो जो विंटर की सही वाली हवाएं और वो चलना शुरू होती हैं, बड़ा तरस आता है कि उस वक्त बच्चे बेचारे सुबह सुबह जा रहे होते हैं और इतनी ठंड होती है, और जब छुट्टियां होती हैं तो उस वक्त बिल्कुल भी ठंड नहीं होती, कोई सर्दी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल स्कूल वालों को, एजुकेशन सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि अगर वेदर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसको छुट्टियों को भी थोड़ा आगे पीछे कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही टीचर ऐसी होनी चाहिए कि जो छुट्टी आगे करें। और जी इसके बाद